नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। लेसन नंबर 22, आयत नंबर 104 से 106, आयत नंबर 104 से 106 तक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्माऊ। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम कहो राइना और कहो हमारी तरफ नज़र करें और सुनो। हमें हमारी सिफ़त ईमान के साथ पुकारा जा रहा है इस आयत में। एक होता है किसी को उसके नाम के साथ उसको पुकारना, और एक होता है किसी को उसकी सिफ़त के साथ पुकारना। नाम के साथ भी पुकारना अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी को उसकी किसी क्वालिटी या उसके सिफ़त के साथ पुकारा जाए तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन कहा जाता था। एक ये कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे या मोहम्मद, और एक कोई कहे या सादिक या अमीन। फ़र्क है ना। जो किसी की खूबी हो उसको उसके साथ पुकारना उसको करीब भी करता है और सुनने के लिए तैयार भी करता है। तो अल्लाह ताला की भी कुरान मजीद में हमें बारहा हमारी सिफ़त के साथ, सिफ़त ईमान के साथ पुकार रहे हैं। और यहाँ ख़िताब है सहाबा कराम से कि जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो तो राइना ना कहो। अब होता ये था कि सहाबा कराम को किसी बात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने की ज़रूरत पेश आती, तो वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे कि ख़िताब करते या किसी बात के दौरान सुनते, तो उन्होंने कुछ कहना या पूछना हो तो वो ये नहीं कहते थे कि लिसन सुनिए या ये कि बात सुने, बल्कि क्या कहते थे, राइना। ये एक अदब का तरीका था जिसका माना क्या था कि हमारा ध्यान रखिए, हमारी तरफ देखें, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। तो राइना तरीका था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मतवज्जा करने का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए और हमारी बात सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में यहूद भी होते थे, वो भी आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात वगैरह करते थे। तो वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते तो वो या रसूल अल्लाह नहीं कहते थे। सहाबा कराम क्या कहते थे? या रसूल अल्लाह राइना। यहूद कहते थे या मोहम्मद राइना। राइना को थोड़ा सा दबाकर राइना कह देते। राई कहते हैं अरबी ज़बान में गडरिए को, चरवाहे को, यानी तौहीन आमेज़ लफ्ज़ बना लेते क्योंकि उनकी नीयत पीछे ख़राब होती थी। तो वो इस तरह से दबा के बोलते कि बात कुछ से कुछ बन जाती, या फिर राइना का अलिफ जो अलिफ है वो छोटा कर देते। तो क्या कहते? राइना, राइन। इनकी ज़बान में एक गाली थी, अहमक और स्टूपिड को ये कहा जाता था। तो किस तरह से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तौहीन आमेज़ अल्फाज नाउज़ बिल्ला इस्तेमाल करते थे, और ये कोई मामूली बात ना थी, इंतहाई तौहीन आमेज़ कलमात थे। अल्लाह ताला ने उनको तो कुछ नहीं कहा जो गड़बड़ कर रहे थे, मगर अहले ईमान से कहा तुम इस लफ्ज़ को छोड़ दो, ला तक़ूलू राइना, इसका इस्तेमाल बंद कर दो। अगरचे ये बज़ाते खुद कोई ख़राब लफ्ज़ ना था, मगर चूँकि इसको बगाड़ लिया गया था तो इससे उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मकसूद थी, लिहाजा मुखलिस मुसलमानों को इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से रोक दिया गया। लेकिन रोक कर हैरान व परेशान नहीं छोड़ दिया गया, बल्कि क्या कहा कि कहो उन्जुरना, यानी हमारी तरफ नज़र कीजिए, तवज्जो कीजिए। माना वही बन गया, या ये कि वेट फॉर अस, कि हमारा इंतज़ार कीजिए, ज़रा हमारी बात भी सुन लें। तो अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ दे दिया और साथ ही हुक्म दिया वस्माऊ, गौर से सुना करो ताकि तुम्हें ज़्यादा बातें पूछने की ज़रूरत ही ना पेश आए। पहले ही मरहले में सुन लिया करो, फिर बीच में कहने या आखिर में मजलिस के पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और फरमाया काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है।
یعنی انکار کرنے والوں کے لیے اس حکم سے کیا ہے، دردناک عذاب ہے، بہت خوفناک سزا ہے۔ اور وہ کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ اس کی مثالیں ہیں، یہاں تفصیل نہیں بتائے گی۔ انسان کو اپنی گفتگو میں محتاط ہونا چاہیے، صاف الفاظ استعمال کرنے چاہیے جن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی برا پہلو نہ نکلتا ہو، کسی کی توہین نہ ہوتی ہو، کسی کے لیے وہ الفاظ نہ کہیں جس سے اس کی توہین ہوتی ہو۔ اور دوسرا، لوگوں کو تبلیغ میں صرف یہ نہیں بتانا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں، یہ سب کام نہیں، بلکہ انہیں ساتھ ساتھ اور بھی بتانا کہ یہ نہیں، آپ یہ کر لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بتایا کہ سلوشن دینا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی سوال پوچھے تو اچھا مفتی کیا ہے جو صرف یہ نہ بتائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام، اس مسئلے کا سلوشن بھی ساتھ بتایا جائے۔ یعنی کہ اللہ نے صرف منع نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ حل بھی بتایا کہ تم یہ بول لیا کرو۔ اور اس آیت میں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے سزا ہے، اللہ کے حکموں کی مخالفت سے بچنا چاہیے، اور یہ کہ مومن کا اخلاق بلند ہوتا ہے، وہ اس راستے سے بھی بچتا ہے جس سے اس کا دامن داغدار ہو۔ تو جھگڑوں میں پڑنا، برے الفاظ استعمال کرنا اور گھٹیا الفاظ بولنا مومن کے شایان شان نہیں۔ یہاں شک والی بات کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کہاں غلط استعمال بولنا تو دور کی بات ہے۔ پھر فرمایا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین کہ نازل کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر۔ یعنی یہود و نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور خاص طور پر مشرکین عرب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھی خیر بلائی اتاری جائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ حسد کرتے تھے، اور حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے وہ اس کے اندر کوئی خیر اور بلائی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے، تمہارے لیے کسی قسم کی بلائی نہیں چاہتے۔ علیکم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی ہیں، کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ خیر خواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر چاہنے والا۔ یہ تمہارے لیے خیر نہیں چاہتے، اور من خیرن، کوئی خیر بھی، کسی قسم کی بھی خیر نہیں، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ وہ اتنی شدید دشمنی اور حسد کا شکار ہیں کہ وہ تمہارے لیے کسی طرح کی بھلائی ترقی انہیں اچھی نہیں لگتی، تمہارا کوئی فائدہ ان کو پسند نہیں آتا، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جب کوئی کسی کا برا چاہتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے۔ کسی کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے۔ یہاں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملے، آپ پر وحی آئے، آپ کو ترقی ملے، آپ کو قرآن ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی ساری نعمتیں ملی، مگر اللہ نے آپ کو خاص کر لیا اپنی رحمت کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور رحمت سے مراد یہاں نبوت اور قرآن مجید کی دولت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے پاس تو بہت زیادہ بھلائی ہے، اس کے خزانے تو
بہت وسیع ہیں، وہ جتنا چاہے کسی کو نوازے۔ اس آیت سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک یہ کہ اس دنیا میں چونکہ انسان امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے، اس کے کام میں اس کا ساتھ دینے والے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اسے پسند نہیں کرتے اور دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ حقیقت ہے اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں، لوگ ہمارے مخالف کیوں بات کرتے ہیں، وہ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں، وہ فلاں ہمارا کیوں برا چاہتا ہے، کیوں تکلیف دیتا ہے۔ اس سے بنے گا کچھ بھی نہیں، جتنا مرضی اس پر تبصرہ کر لیں، یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، تو ہم کون ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ کوئی ہمیں چاہے گا اور کوئی ہم سے عداوت رکھے گا۔ دوسری بات یہ کہ عداوت جو بھی رکھتے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف ان کے دل میں برا ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی نیت اور ارادہ اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ ملے، تمہیں کوئی خیر نہ ملے، اور وہ خیر دیکھ کر جل جاتے ہیں۔ مگر اس موقع پر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی انسان کے حسد سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کسی چیز سے فائدہ دے سکیں، وہ تمہیں بالکل فائدہ نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے فائدہ لکھ دیا ہو، اور اگر سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں نقصان دے کسی چیز سے تو تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ تو کسی کی عداوت، دشمنی، نفرت ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ کسی کا حسد ہم سے کچھ نہیں چھین سکتا۔ ربکم میں سے ایک سب کا رب ہے اللہ، اور اس میں تمہارا خاص رب ہے، جو اس پر ایمان لے آتا ہے اس کا وہ خاص رب ہے۔ یعنی کہ ایک تو رب سب کا رب ہے، لیکن جو ایمان لاتا ہے اس کا رب خاص ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے سب بندے ہیں مگر ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اس کا معنی یہی ہے۔ اور یہ کہ اللہ سب سے بڑے فضل والا ہے۔ انسان کو اگر کچھ چاہیے تو اس سے مانگنا چاہیے، بندوں کی طرف نظر نہ رکھیں، اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، کیونکہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت یا اس کو بلوا دیتے ہیں، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے بہت سی آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ یہودیوں کو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واسطہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی کتاب پر انہیں بہت تکلیف تھی۔ اس حسد کی وجہ سے اب وہ وقتاً فوقتاً اپنا غیظ و غضب نکالتے رہتے تھے، تو اس حسد کی وجہ سے وہ آپ کی نبوت کو مشتبہ بنانے کی کوشش کرتے رہتے، ایسی باتیں کرتے جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، کیونکہ جب شک پیدا ہو جائے تو لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں سنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانیں گے، تو سب کھیل بگڑ جائے گا۔ چونکہ ان کو انتظار تھا کہ نبوت ان میں سے کسی کے پاس آئے گی، وہ نہیں آئی اور دوسری جگہ آ گئی، تو اب ان کی سب کی کوششیں کس میں لگ گئی کہ کسی طرح ان کو غلط ثابت کر دو، اس کو روک نہیں سکتے تو اس کے اندر شک ڈال دو تاکہ لوگوں کا اطمینان اٹھ جائے۔ اس لیے وہ مختلف اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن مجید سچی کتاب ہے، تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ احکام قرآن میں ایسے ہیں جو تورات سے مختلف ہیں؟ یا پھر وہ یہ کہتے کہ خود قرآن کے اندر بعض اوقات ایک حکم آتا ہے،
پھر دوسرا حکم اس کے خلاف آ جاتا ہے، پھر تیسرا حکم کچھ اور آ جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو ایک ہی دفعہ آخری بات کیوں نہیں کہہ دی گئی؟ یہ نسخ جو تھا کیوں ہو جاتا ہے؟ اور آگے قرآن میں ہم پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ جو آیات منسوخ ہوئی وہ قرآن میں موجود ہیں۔ بعض اوقات آیات موجود ہیں، احکام بدل گئے، بعض اوقات آیات بھی لے لی گئی۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس طریقے اور حربے سے وہ قرآن میں شکوک پیدا کرتے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہم کوئی بھی آیت اگر منسوخ کرتے ہیں یا اس میں تبدیلی کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم بس چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، یعنی ایک حکم دیا، اس کے بعد جو دوسرا حکم دیا وہ اس سے زیادہ بہتر تھا، یا بعض اوقات اس جیسا حکم بھی لے آتے ہیں۔ اور ایسا کرنا کیا مشکل ہے، کیونکہ کیا تم نہیں جانتے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جہاں تک نسخ کا تعلق ہے تو یہ قرآن پاک کے علوم میں سے ایک علم ہے اور اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مختصر بتاؤں گی کہ نسخ کس طرح ہوتا ہے، یعنی اس کی مثال کیا ہے، یعنی یہ منسوخ کیا ہوتی ہیں آیات۔ تو نسخ کی 3 بڑی قسمیں ہیں، اور ایک جو ہے نسخ اللفظ و بقاء الحکم ہے، لفظ منسوخ ہو کے حکم باقی رہ گیا۔ پہلی قسم میں لفظ منسوخ ہو کے حکم باقی رہ گیا، اور اس کی مثال ہے آیت رجم۔ رجم کہتے ہیں شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے۔ یہ آیت پہلے قرآن پاک میں موجود تھی، لیکن بعد میں اس آیت کو ہٹا لیا گیا، مگر حکم موجود ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صحیح حدیث میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہود کے پاس تورات میں بھی حکم موجود تھا، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس حکم آیا، آیت لے لی گئی، لیکن پھر بھی وہ حکم پر عمل کرتے تھے، تو اس کے پیچھے ایک حکمت تھی۔ دوسری قسم کیا تھی نسخ کی؟ کہ حکم منسوخ لیکن آیت باقی ہے، جیسے سورۃ انفال کی آیت نمبر 65-66۔ ایسا کیوں کہ آیت باقی رکھی گئی تاکہ آیت کا تو ثواب پڑھنے پہ ملتا رہے، اور پھر یہ دکھانا بھی مقصود تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی مرضی کہ وہ کون سا حکم کس طرح سے رکھے اور کس کو اٹھا لے، وہ آیت دے کر ہٹا سکتا ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے کہ نہ آیت رہے اور نہ حکم رہے، جیسے رضاعت کا حکم ہے، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عائشہ کی رضاعت کی حرمت کے بارے میں آیت موجود تھی، جس میں 10 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت واجب ہوتی ہے، اور پھر وہ 5 دفعہ میں بدل گئی، اور پھر وہ آیت بھی چلی گئی، لیکن حکم باقی رہا حدیث میں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں طرح کا نسخ ہو گیا، تو اس میں دیکھیں کہ حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا تھا؟ تو اس کا سب سے پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو آیت کے اندر موجود ہے، یعنی کہ ایک آیت کے ایک تو یہ کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور یہ دوسرا یہ کہ جو آیت کے اندر بھی بات موجود ہے کہ ایک آیت کے آنے کے بعد دوسری آیت آ جانے کا فائدہ آہستہ آہستہ دین کا جو تھا وہ معاملہ تھا کہ آہستہ آہستہ دین اتر رہا تھا، لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا تھا۔ جیسے دیکھیں شراب کی حرمت کا حکم 3 سٹیپس میں آیا، پہلے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں، پھر سورۃ النساء کی 43 آیت میں، اور پھر المائدہ کی آیت نمبر 91 میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے جیسے لوگوں کو شراب سے روکنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا گیا، اور آخر میں حرمت کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ اس کو سٹاپ کر دیں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی مقصود ہوتا تھا کہ لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے۔ مثلا
دوسرے پارے کے شروع میں دیکھیں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا۔ اب پہلا حکم قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، لیکن دوسری تبدیلی کا حکم موجود ہے کہ تم بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو۔ بہرحال یہ کافی علمی بحثیں ہیں۔ اصل حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی اطاعت چاہتے ہیں، ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اطاعت کرتے چلے جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو جواب دیا جو شوشے چھوڑ کر لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہم اس کے کسی بات پر سوال جواب نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی ہماری عقل اتنی ہے، نہ ہماری سمجھ ہے، نہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کی ہر بات میں ایک حکمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔